अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है इंटरव्यू मेथड। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर और जहनी अमाल का स्टडी करने के लिए कई तरीके यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल और उनके बिहेवियर में एक खासी वैरायटी पाई जाती है, इसलिए स्टडी के तरीक़ों में भी वैरायटी का पाया जाना ज़रूरी है। जब स्टडी का मकसद किसी एक या ज़्यादा अफराद की राय मालूम करना हो तो क्वेश्चनर या इंटरव्यू का मेथड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनर का तरीका अगरचे इंटरव्यू से खासा सिमिलर है, असल फ़र्क जो है वो कम्युनिकेशन का है। जब कैंडिडेट से बराह रास्त कम्युनिकेट ना हो सके, कम्युनिकेशन ना कर सके या हज़ारों की तादाद में लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन परसीव करना हो तो क्वेश्चनर को हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। क्वेश्चनर इंडिविजुअली या ग्रुप्स की फॉर्म में भी हम लोग कैंडिडेट्स को दे सकते हैं और बाद में इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं और लाइक आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, OCD है, ठीक है, आप किसी भी टाइप के डिसऑर्डर में मुब्तला हैं, आपको काउंसलिंग की नीड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी PPSC, FPSC, NTS, CSS के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू होता क्या है? अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। अब क्या होता है कि दो इंडिविजुअल की बराह रास्त कम्युनिकेशन को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इस मेथड में इंटरव्यू लेने वाला किसी ख़ास मकसद के तहत इंडिविजुअल से कैंडिडेट से सवालत करता है और किसी ख़ास मौजू या प्रॉब्लम पर इंडिविजुअल के जो हकीकी ख्यालात हैं उनको डिस्कवर करता है। इंटरव्यू जो है रियलिटी मालूम करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेसिकली एक बहुत ही टफ मेथड है। इंटरव्यू से अमूमन जो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है उन्हें दूसरे ज़राए से, दूसरे सोर्सेज से हासिल करना पॉसिबल नहीं होता। इंटरव्यू के जो नताइज हैं, कॉन्क्लूजन्स और रिजल्ट्स हैं, उनको रिलायबल बनाने के लिए इंटरव्यू लेने वाले को एक बाकायदा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सवालत की इकसाम के हवाले से इंटरव्यू के अब कई तरीके हो सकते हैं। वो तरीके हमारे पास क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास हो सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इन दिस मेथड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट प्रीडिटरमाइंड। इन दिस मेथड द इंटरव्यूअर हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू आस्क जनरल पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। इन दिस वे द टॉक इज़ डन इन अ राउंड अबाउट वे। इस मेथड में क्वेश्चन की जो नौयत है वो पहले से तयशुदा नहीं होती। इसमें कैंडिडेट से एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिनसे इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स, उनकी दिलचस्पियाँ, उनके जो तासबात हैं, प्रीजुडाइज हैं और उनके रुझानात हैं और इमोशंस हैं, उनका पता चलाया जा सके। इस तरीक़ेकार में इंटरव्यू करने वाले के पास एक खासी गुंजाइश होती है, ठीक है। खासी गुंजाइश ऐसी होती है कि वो कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी के रिलेटेड इजाफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि जो ये इंडिविजुअल है, कैंडिडेट है, पेशेंट है, क्लाइंट है, वो बात से गुरेज कर रहा है, वो आपको कुछ बता नहीं रहा, तो आप प्रोबिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में बात से बात निकाली जाती है और घुमा फिरा कर बात की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाती है और बातें घुमा कर की जाती हैं। अब इंटरव्यू में क्योंकि इंडिविजुअल बज़ाते खुद मौजूद होता है, इसलिए उसके जो वर्बल इजहार होते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ गैर लफ्ज़ी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है वो भी कई इंफॉर्मेशन हासिल उससे की जा सकती है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर कर रही होती है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं, इसलिए इसमें इंडिविजुअल को एक पुरतकल्लुफ़ इन्वायरमेंट पेश नहीं किया जाता, बल्कि एक बेतकल्लुफ़ अंदाज में उससे कम्युनिकेशन की जाती है। और इस तरीके में क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद जो है वो स्पेसिफिक या मुअय्यन नहीं होती, बल्कि जो वक़्त है उसमें कोई कैद भी नहीं होती, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है कि बात से बात निकाली जाती है, जिस मकसद के लिए इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो उस पर खुलकर कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है। उस तरीके की इंटरव्यू में अमूमन एक से ज़्यादा इंडिविजुअल भी इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसे पैनल या इंटरव्यू कहा जाता है। अब आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो बेसिकली
جاب کو حاصل کرنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن کے وقت اس طرح کا ہی انٹرویو یوز کیا جاتا ہے جس کو آپ انسٹرکچرڈ یا انفارمل انٹرویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم کیا یوز کریں؟ نیکسٹ ہم یوز کریں اسٹرکچر انٹرویو. ان دس دا نمبر آف کوشچنز اینڈ دی میتھڈ آف نوٹنگ دی آنسرز آر آل ڈیسائیڈیڈ فور ہینڈ بفور ہینڈ کلوز اینڈیڈ کوشچنز اینڈ اوپن اینڈیڈ کوشچنز. اب اسٹرکچر انٹرویو ہے. اسٹرکچر انٹرویو میں کوشچنز اور ان کی تعداد اور ان کے جوابات نوٹ کرنے کا سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوتا ہے اور اسے عموماً آپ اسٹرکچر یا فارمل انٹرویو بھی کہتے ہیں. بیسیکلی اس میتھڈ میں انٹرویو کرنے والا سب انڈیویجول سے ایک جتنے اور ایک طرح کے کوشچنز پوچھتا ہے اور سب کو ایک ہی انداز میں جو انسٹرکشن ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. کوشچنز کا انداز دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایسے کوشچن جن کے جوابات جو ہیں وہ معین ہوتے ہیں اور ان میں سے ہی جو ہے ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے. لائک اس کو آپ کلوز اینڈیڈ کویشچن کہتے ہیں. لائک آپ کی جو ایم سی کیوز ہیں پی پی ایس سی میں آنے والے ایم سی کیوز ہیں یا آبجیکٹیو پیپر جس کو آپ بول سکتے ہیں اس کو آپ کلوز اینڈیڈ کویشچن کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوالات کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے اوپن اینڈیڈ کویشچن کی. اس میں جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آنسر کو بڑا چھوٹا لمبا چوڑا کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں. دونوں طرح کے کوشچنز جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں مگر دونوں کے فائدے اور جو قباحت بھی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کلوز اینڈیڈ کوشچنز ہے, کلوز اینڈیڈ کوشچنز کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا بہت آسان ہوتا ہے بلکہ کمپیوٹر کی مدد سے جو رسپانسز ہیں آنسرز ہیں ان کو بہت آسانی سے انالیسس کر لیا جاتا ہے. لیکن ان کویشچنز میں انڈیویجول خواہ جواب سے متفق ہو یا نہ ہو اسے دیے گئے آنسرز میں سے ہی کسی ایک جواب پر زبردستی جو ہے ٹک کرنا پڑتا ہے. اس قسم کے جو کویشچنز ہوتے ہیں ان کی دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انڈیویجول کے جو رسپانسز ہیں ان کی جانچ پڑتال نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس کو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کو کلوز اینڈیڈ کویشچنز کہہ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایم سی کیوز. اب دوسری جو بات ہے آپ کے اوپن اینڈیڈ کویشچنز ہیں اس میں انڈیویجول کو جہاں جواب دینے کی آزادی ہے وہاں کویشچن پوچھنے کی بھی آزادی ہوتی ہے, کوئی قید نہیں ہوتی. لیکن آنسرز کا جو انالیسس کرنا ہے اس میں آبجیکٹیوٹی قائم نہیں رہتی. ان آنسرز کی جو درجہ بندی ہے اور انالیسس ہے کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اب اسٹرکچر انٹرویو پرسنالٹی کی میئرمنٹ کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے. پرسنالٹی کے میئرمنٹ کے لیے کیونکہ بے شمار جو ہیں وہ آبجیکٹیو اور معیاری آزمائشیں موجود ہوتی ہیں اس لیے انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ پی پی ایس سی میں بھی ایک کویشچن آ چکا ہے کہ آپ جو ہیں پروفیشن کے لیے انٹرویو دینے گئے ہیں, آپ اپنی جاب کے حوالے سے انٹرویو دینے گئے ہیں تو آپ کون سا انٹرویو دے رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے آپ کا انسٹرکچر انٹرویو. ٹھیک ہے. جاب کے لیے یا آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے وقت جو آپ سے انٹرویو کیا جاتا ہے وہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انسٹرکچر انٹرویو. اینڈ دین اس کے علاوہ پرسنالٹی کے لیے جو سب سے کم یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ اسٹرکچر انٹرویو کم یوز ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک اور پی پی ایس سی میں کویشچن پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے انٹرویو کرنا ہے تو آپ کون سا میتھڈ یوز کریں گے, آپ کون سا جو طریقہ ہے وہ یوز کریں گے انٹرویو کرنے کا؟ تو کیونکہ آپ ایٹ اے ٹائم ہزاروں کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کویشچنئر کو یوز کریں گے. یہ بھی پی پی ایس سی میں کویشچن آ چکا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب پرسنالٹی کے میئرمنٹ کے لیے کیونکہ بے شمار آبجیکٹیو اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیے انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. کس کو؟ اسٹرکچر انٹرویو کو. اب جب کینڈیڈیٹ کی کیفیت ہی ایسی ہو کہ وہ جواب خود نہ لکھ سکتا ہو نہ کویشچنئر کی زبان سے نہ واقف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسٹرکچر انٹرویو بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. انٹرویو ایسی ٹیکنیک ہے جسے ڈفرینٹ موقع پر مختلف مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب اس کے تین مقصد کے لیے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. کس کو؟ اسٹرکچر انٹرویو کو. وہ پہلا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھیراپیوٹک انٹرویو. Clinical psychologists examine the individual's illness, evaluate his symptoms, try to find the causes of his illness before treating him. It involves a
کنورزیشن بٹوین دی پیشنٹس اینڈ دی ڈاکٹر. اب کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کی یہ جو ٹائپ ہے یہ کلینکل سائیکولوجی میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے. کون سی؟ تھراپیوٹک انٹرویو کی. اب کلینکل سائیکولوجسٹ علاج کرنے سے پہلے انٹرویو کے مرض کی جانچ کرتے ہیں، اس کے علامات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے جو مرض ہے اس کے ڈس آرڈرز ہیں ان کی کوزز فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تمام مقاصد کے لیے جو انٹرویو یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کلینکل انٹرویو کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو تھراپیوٹک انٹرویو کہتے ہیں، اور کلینکل سائیکولوجسٹ سب سے زیادہ اسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو پیشنٹ ہے اور جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور کلینکل سائیکولوجسٹ اور جو پیشنٹ ہے ان سے ان کے مرض اور اس سے متعلق کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. ان کے جوابات کی روشنی میں ہی انڈیویجول کے ڈس آرڈرس کی ہم لوگ نشاندہی کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اب کلینکل انٹرویو کے لیے یا تھراپیوٹک انٹرویو کے لیے ایک سیشن کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے ریپٹ بھی بلڈ کرنی ہوتی ہے، تو ریپٹ بلڈ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے، پیشنٹس ہیں، ان کی سمٹمز شدت یا میڈیسنز کے اثر کی وجہ سے مریض جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. لائک اسکیزوفرینیا کا کلائنٹ ہے، وہ آپ کو آنسر پرووائڈ نہیں کرنے کے قابل ہوتا ہے. ان تمام مشکلات کی وجہ سے یہ انٹرویو کئی سیشنز تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک سیشن نہیں ہوتا، اور کلینکل سائیکولوجسٹ اس کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کون سا انٹرویو آ رہا ہے؟ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے انویسٹیگیٹنگ انٹرویو. Answering question to research and investigate a matter is called an investigative interview. کسی معاملے کی تحقیق ہے، تفتیش کرنی ہے، تو ان کے لیے سوال جواب کرنے کو ہم لوگ تفتیشی انٹرویو کہتے ہیں. اب جو بہت سارے اعلیٰ افسر ہوتے ہیں، اپنے بہت بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اپنے اداروں میں یا اپنے سیکٹرز میں یا انڈیویجول کی پرفارمنس جانچنے کے لیے یہ طریقہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم لوگ اس کو پروفیشن کے لیے کیا جانے والا انٹرویو بھی ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، کس کو؟ انویسٹیگیٹو انٹرویو کو. نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ آ رہی ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اسسمنٹ انٹرویو. اب اس میں کیا ہوتا ہے اسسمنٹ انٹرویو میں؟ دا مین پرپز آف دی انٹرویو از ٹو انویسٹیگیٹ ان دس میتھڈ دا تھاٹس، فیلنگس اینڈ ٹینڈنسیز آف دی انڈیویجول آر اسیسڈ. اب انٹرویو کا اصل مقصد ہی ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. کچھ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ڈائگنوسٹک اور کلینکل انٹرویو کو ہی ایک خیال کر رہے ہوتے ہیں. اب اس طریقے میں انڈیویجول کے جو خیالات ہیں، اس کے ایموشنز ہیں اور رجحانات ہیں، ان کو اندازہ لگایا جاتا ہے. انڈیویجول کے جوابات کی روشنی میں ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے ٹریٹس ہیں، ان کے پرفارمنس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کریٹیکل انالیسز. ٹھیک ہے، کریٹیکل انالیسز میں اب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہم یہاں اس کو اب کریٹیسزم کا نام دیتے ہیں. انٹرویو کا طریقہ عموماً پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انٹرویو سے تفصیلی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سبجیکٹیو میتھڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کسی بھی معاملے میں صرف انٹرویو کے کنکلوژنس پر ہم لوگ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. انٹرویو کی کامیابی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ انٹرویو لینے کی مہارت پر ہوتا ہے، اس کی قابلیت پر ہوتا ہے. انٹرویو لینے والا اگر تجربہ کار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فرد سے زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. یعنی جو کوشچن ہے، کوشچن کی نوعیت درست ہو، ٹھیک ہے، جوابات نوٹ کیے جائیں اور انڈیویجول کے غیر لفظی ابلاغ پر یعنی کمیونیکیشن پر بھرپور اٹینشن دی جائے تو بہت زیادہ انفارمیشن اور بہتر انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے. اب چند افراد جو ہیں انٹرویو لینا تو چند افراد کا انٹرویو لینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سینکڑوں یا ہزاروں یا افراد کا اپنی انٹرویو کرنا ہو تو وہ بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے. کئی روز تک ایک ہی طرح کے سوالات پوچھ کر انٹرویو کرنے والا بھی بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، تو اتنا وقت صرف کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا. انٹرویو کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے کمپیریزن بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ سبجیکٹیو میتھڈ ہے اس لیے انٹرویو لینے والے کی اپنی پسند، اس کی ذاتی رائے اور جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ریزلٹس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے والا کینڈیڈیٹس کے جو ظاہری حلیہ ہوتا ہے، لک ہوتا ہے، اس کے جو لباس ہوتے ہیں ان سے بھی امپریس ہو جاتا ہے. اور یہ جو افیکشن ہوتی ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو، دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. اور دونوں قسم کے جو تاثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرویو کے نتائج کو غیر معروضی
بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیوٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. اب انٹرویو کرنے میں جو آڈیو ویڈیو ڈیوائسز ہیں وہ بھی یوز کی جا سکتی ہیں آسانی سے، وہ تو آج کل یوز بھی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ انڈیویجول کے جوابات کو آسانی سے ریکارڈ کر کے ان میں اس کا انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے. پرسنالٹی کے تمام جو کمپوننٹس ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے اگر انٹرویو ہی واحد طریقہ ہے، لیکن انٹرویو کے دوران بھی ایک وقت میں چند ایک جو کمپوننٹس ہیں ان پر ہی بات ہو سکتی ہے. انٹرویو طویل ہو جائے اور دونوں جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں یا کینڈیڈیٹ ہیں ان میں تھکاوٹ اور بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے انٹرویو زیادہ لانگ نہیں ہونا چاہیے. ان تمام الجھنوں کے باوجود، باتوں کے باوجود کسی ایک موضوع پر یہ خیالات جاننے کے لیے یہ سب سے مفید طریقہ اور فائدہ مند طریقہ ثابت ہوا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا. تھینک یو.